अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाति अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ जो इस वक्त आप कोहिनूर पर लाइव देख रहे हैं, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफ़र। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला के बेशुमार सिफाती नाम हैं और उसमें एक नाम अल्लाह ताला का रब है। अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में आगाज़ में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, रब्बुल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो रब का माना पालने वाला है। तो जब नाज़रीन कराम अल्लाह ताला को हम अपना रब सिर्फ मानना नहीं बल्कि इसके ऊपर इस्तकामत करनी है, और हर लम्हे और हर मामले में जब हम ये देखेंगे कि हमारा पालने वाला हमारा रब है, तब हमारी बहुत सारी मुश्किलात ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू, जो लोग ये कहते हैं, जिन लोगों ने ये कहा कि रब्बुनल्लाह, कि अल्लाह हमारा रब है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तक़ामू, फिर उसके ऊपर वो उन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की, फिर डिटर्मिनेशन शो की, फिर इस्तिक़लाल किया, फिर साबित कदमी बताई कि हम सिर्फ अल्लाह ताला को हमने सिर्फ जुबान से इकरार नहीं किया कि हम अपने रब को रब मानते हैं, अल्लाह को अपना रब मानते हैं, सिर्फ जुबानी इकरार नहीं बल्कि सुम्मस्तक़ामू, फिर उसके ऊपर कायम रह गए। ततनज़्ज़लु अलैहिम मलाइका, फिर उनके ऊपर अल्लाह के मलाइका का नुज़ूल होता है, फिर उनको फिर किसी किस्म का खौफ नहीं रहता, किसी किस्म का कोई गम नहीं रहता। तो इसलिए दोस्तों, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डिटर्मिनेशन शो की, और हर मामले में, वो बदर हो, वो जंग हो, वो अमन हो, हर जगह पे अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह वहदहू ला शरीकी हमारा पालने वाला हमारा रब है। इसलिए आप जरा नमाज में गौर करें। हालांकि अल्लाह का जो जाती नाम है तो अल्लाह है, लेकिन नमाज के अंदर हम ज्यादा जिक्र जो है वो रब के लफ्ज का करते हैं। मिसाल तौर पे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं सूरह फातिहा में। इसी तरह हम रुकू में जाते हैं तो हम कहते हैं सुभान रब्बियल आज़ीम। सुभान अल्लाह अज़ीम नहीं कहते बल्कि सुभान रब्बियल आज़ीम कहते हैं। उधर भी रब को पुकार रहे होते हैं, सजदे में भी सुभान रब्बियल आला कह रहे होते हैं। तो इससे शो ये होता है, नमाज के अंदर हम इस बात का इकरार कर रहे होते हैं कि हमारे तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द हैं, और अल्लाह ताला हमारी हर तरह से माली और हर जगह पे हमारी मदद करने वाला है, वही हमें पालने वाला है, वही हमें रिस्क देने वाला है। तो जब हम ये तस्लीम कर लेते हैं नाजरीन, तो बेशुमार हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी, और सादात में से हैं, आप इनकी ज़ियारत करते रहते हैं जी। मेरी मुराद जो है मुफ्ती सैयद शहबाज सैफी साहब से है, उनको खुशामदीद कहते हैं, उनको सलामी अकीदत पेश करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से अल्लाह का करम फज़ल। तो नाज़रीन कराम, मैं बात ये कर रहा था कि आप नमाज पे भी गौर करें तो उधर भी आपको हर जगह पे रब का लफ्ज नजर आएगा। रब को हम पुकार रहे होते हैं, बतौर अल्लाह ताला का नाम रब बार बार हम कहते हैं, सुभान रब्बियल आज़ीम, सुभान रब्बियल आला। तो इससे मुराद ये है, फुकहा कहते हैं कि जब हम सलाम फेरते हैं नमाज के बाद, तो हम ये कहते हैं कि ए फरिश्तों, हम इस बात का इकरार कर चुके हैं कि हमारा रब अल्लाह है, और हम इसके ऊपर इस्तकामत शो करते हैं कि हमने वाकई अपने रब को मान लिया। आप देखिए पीराने पीर, क्योंकि उनका महीने के ये रबीउस्सानी का आखिरी अशरा चल रहा है, उसके अंदर भी देखिए कि एक दफ़ा हज़रत गौसुल वरा खिताब फरमा रहे थे और यही आयत का मुताला कर रहे थे, इसी की तिलावत कर रहे थे कि जिसपे अल्लाह ताला फरमाया क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू। ये पढ़ रहे थे तो इतने में सांप आ गया। अब लोग देख रहे हैं, आप खिताबत कर रहे हैं और आपका खतीब जो आप खिताबत करते करते सांप आपके गले में आता है और फिर वो निकल जाता है।
تو سارے پوچھتے ہیں حضور آپ تو ٹس سے مس نہیں ہوئے، آپ کے تو چہرے کے اوپر کوئی آثار، کسی خوف کے آثار ہی نہیں آئے؟ آپ نے فرمایا میرا قول میرے فعل کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے تو میں اس کے اوپر ایمان بھی رکھتا ہوں جی۔ اب جی کال کے آغاز کرتے ہیں جی، اور دیکھتے ہیں پہلی کال کہاں سے ہے جی۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی، پہلی کال ڈراپ ہو گئی ہے جی۔ تو حضرت غوث الورا فرماتے ہیں کہ میرا قول جو ہے میرے فعل کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ ثم استقاموا، کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور میں اس پہ استقامت کرتا ہوں، تو پھر مجھے خوف کیسا ہے؟ مجھے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک میرا رب نہیں چاہے گا، تو اس لیے میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ تو اسی طرح کی گفتگو جو آپ نے کی تو پھر مریدین بھی حیران ہو گئے کہ واقعی آپ نے جو فرمایا آپ اس کے اوپر قائم بھی ہیں جی۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام جنشا ہے اور میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ سر میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا، مجھے شوگر ہے۔ کتنے عرصے سے؟ میری ایج 7 سال کی تھی، اب میری ایج 17 سال ہے، تو مجھے شوگر ہوئی تھی۔ تو میں نے اب استخارہ کروانا ہے کہ میں نا 7 سال کی تھی، اب میری ایج ہو گئی 17 سال۔ ٹھیک ہے، تو اب شوگر جائے گی کہ نہیں؟ میں نے روحانی علاج بھی بہت کیا ہے اور تب سے دوسرے اور والدہ کا نام بتائیے میرے بھائی۔ والدہ کا نام ہجرام بی بی اور میرا نام جنشا ہے۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں جی، مہربانی آپ نے کال کی ہے جی، شکریہ آپ کا۔ یہاں پہ مفتی صاحب موجود ہے، وہ آپ کے اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ شوگر کا علاج، ایلوپیتھک علاج یا ہربل یونانی، وہ بھی علاج ظاہر ہے آپ کریں، میڈیکلی ضرور ٹریٹمنٹ جاری رکھیں، لیکن ساتھ میں آپ نے کرنا یہ ہے، ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، امید ہے اس کی برکت سے آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی۔ 15 پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مقدسہ ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ آیت مقدسہ 11 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر لیا کریں اور یہ پانی پی لیا کریں۔ دن میں 3 مرتبہ یہ دم کر کے پانی پیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی۔ باقی جو میڈیکلی ٹریٹمنٹ ہے اسے آپ بالکل جاری رکھیں، اسے چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی، اس طرح آپ کو بتایا جی، آپ اس پہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم فرمائیں گے۔ نیکسٹ کال دیکھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میرے خیال میں آواز تھوڑا اونچا بولیے میرے بھائی جی، وہ بول ہی نہیں رہے، وہ میں نے ٹی وی کا والیوم آئی تھنک اونچا کیا اور خود بات نہیں کر رہے وہ، تو یہ کال ڈراپ ہو گئی جی۔ تو اصل میں ایشو یہی آتا ہے کہ آپ ناظرین کو کہتے رہتے ہیں کہ جب آپ کی کال مل جائے تو پھر آپ ہم سے گفتگو کیا کریں، ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیا کریں، بالکل بند کر دیا کریں، اور ریسیور سے آپ ہمارے ساتھ بات کیا کریں، لیکن لوگ جو ہیں وہ احتیاط نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جی۔ مزید بڑھتے ہیں جی آگے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بیٹا میرا نام پروین ہے، میرا بیٹا عبد الرحمان ہے جی جی، اس کا نا وہ سوشل سیکورٹی کروانا، نوکری کروانی ہے، نوکری۔ اچھا جی، تو مل نہیں رہی، کوئی مہربانی کریں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے؟ آپ کے بیٹے نے اپلائی کیا ہوا وہاں پر؟ ہاں جی ہاں جی۔ چلے اس حوالے سے بتا دیتے ہیں جی، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے جی۔ وظائف کی صورت میں اگر کوئی ہے تو وہ مفتی صاحب آپ کو اس حوالے سے بتا دیتے ہیں جی۔ حضور بہنا ایسا کریں کہ آپ اور آپ کا بیٹا دونوں نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف مبین کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے بیٹے کا روزگار جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جہاں پہ جاب کے لیے
اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ یا اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزگار کا کوئی انتظام فرما دے گا. لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف مبین کے ساتھ پڑھنی ہے. اور مبین کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں کہ سورہ یاسین شریف کو آپ نے شروع کرنا ہے، جب لفظ مبین آئے تو وہاں پہ آپ نے رک جانا ہے اور پھر شروع سے شروع کرنا ہے سورہ یاسین شریف کو. پھر یہ والا مبین جہاں پہ پہلی بار آپ رکے ہیں اسے چھوڑ کے اس سے اگلے مبین تک آپ نے پڑھنا ہے. 7 مرتبہ لفظ مبین سورہ یاسین شریف میں آیا ہے، تو جب لفظ مبین آئے گا آپ نے پیچھے چلے جانا ہے، پھر اس لفظ مبین کو اگلے مبین تک پڑھنا ہے اور آخری مرتبہ میں آپ نے پوری سورت کو مکمل کر دینا ہے. اس طرح سے آپ سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ العزیز بیٹے کا روزگار اچھا ہوگا اور انشاءاللہ اللہ رب العزت رزق حلال وافر عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی ہماری دعا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. مزید نیکسٹ کال دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، ماسٹر لال بین. میرا بیٹا ہے عارف تدریس. اچھا جی. اس کا پی پی ایس کلیئر نہیں ہو رہا، تو بہت تیاری بھی کرتا ہے. کتنی بار تیاری کی انہوں نے؟ جی تو اس کا کوئی حل بتائیں، وظیفہ وغیرہ یا پھر. چلیں ان کی والدہ کا نام بتا دیں بس. پروین اختر. چلیں آپ کو بتا دیتے ہیں. جی شکریہ آپ نے کال کی ہے. جی پی پی ایس کلیئر نہیں ہو گیا، یہ نہیں بتایا کہ کتنی ان کی ٹرائیاں ہوئی ہیں اور کتنی رہ گئی ہیں. ایسے جس حوالے سے اگر آپ پڑھائی کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کے جو پیپرز وغیرہ ہیں ان کے لیے محنت تو کرنا پڑے گی. جی ظاہر ہے. جی ہاں مقابلے یہ کا ہونا چاہیے. ہاں وظائف سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو یاد کیا ہوا ہے کم از کم وہ بندہ صحیح معنی میں لکھ سکے اور صحیح طرح سے جوابات دے سکے. تو گزارش یہ ہے کہ اب کی بار جب پیپر دینے کے لیے جائیں تو پیپر شروع کرنے سے پہلے سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع ہے، 16واں پارہ ہے، رب اشرح لی صدری، یہاں سے لے کر 7 آیتیں یہ پڑھیں اور ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں. یہ پڑھ کے سینے پہ پھونک مار لیں اور اس کے بعد حل کرنا شروع کریں. امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی جیسے آپ کو بتایا آپ اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. جی مزید آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ بھائی میرا نام نازیہ. کہاں سے بات کر رہی ہیں نازیہ بہن؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی اور کال آپ ٹرائی کریں، دوبارہ ٹرائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جیسے کال ملے گی تو ہم ریسیو کریں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. نازیہ بہن پریشان نہ ہو، آپ ٹرائی کرتی رہیں. بعض اوقات ہوتا ہے ڈسٹورشن ہو جاتی ہے اور ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے، اس وجہ سے پریشان نہ ہو آپ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تھوڑا سا اونچا بولیے میرے بھائی، آواز نہیں آ رہی. ہیلو. جی ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، پوچھیے. جی بھائی میں محمد ہارون بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے؟ دربار گھر سے. اچھا یہ اپنا ٹی وی کا والیوم بند کریں گے پھر آپ کی آواز صحیح آئے گی ہم تک. ٹی وی میرے نزدیک نہیں ہے، والیوم بند ہی ہے بھائی. اچھا چلیں ریپیٹ ہو رہی تھی آواز. جی فرمائیے کیا پوچھ رہے ہیں؟ بھائی پوچھنا یہ ہے کہ کوئی اس طرح تو کوئی جنایت وغیرہ ہے جو مجھے تنگ کرتی ہے. اچھا تھوڑا سا اور اونچا بولیں. میں نے کہا کوئی جنایت ہے جو تنگ کرتی ہے. جنایت جی ہاں. کیوں نماز میں 5 وقت پڑھتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر بھی تنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی چلیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. جی حضور پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. جو آپ کی وسوسے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گے. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وسوسے انسان کو اس لیے آتے ہیں کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، بلکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ خانسا و اذا غفل وسوسا. شیطان انسان کے دل پر ڈیرے جما کے بیٹھا ہوا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے. ایسا ہی. اذا ذکر اللہ خانسا و اذا غفل وسوسا. اور جب غفلت میں پڑتا ہے، اللہ کی یاد کو بھلاتا ہے تو پھر شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے. تو وسوسوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ تو ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. اور ایک وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں، دن میں کسی بھی وقت 313 مرتبہ استغفار اور 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جی ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں ہیں، آپ نے روزانہ پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے
آپ کو جو وسوسے وغیرہ آتے ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا. لیکن پھر وہی بات جو میں نے حدیث پاک بیان کی ہے اس پر آپ عمل فرمائیں اور جتنا بھی ہو سکے اللہ کی یاد میں وقت گزارا کریں. اور لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور اپنا کام کاج چھوڑ دیں, نہیں, کام کاج چلتے رہیں ساتھ میں, لیکن آپ کا تصور اپنے مالک اور خالق کی طرف رہے. جیسا کہ حضرت باب اللہ شاہ قصوری نے فرمایا تھا نا, ہاتھ کار ولے دل یار ولے, بس یہ کیفیت ہو, انشاءاللہ فضل ہو جائے گا اور وسوسوں سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے, ضرور کرم فرمائیں گے. آپ مصمم ارادے کے ساتھ, تیقن کے ساتھ, توکل کے ساتھ کریں جی, اور یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا جی. پروگرام کا سلسلہ جاری جی, لیکن ایک بریک ہے جی. اذان عشاء کی جو لاہور اس کے مضافات میں اس وقت ہو چکا ہے, آپ اذان سماعت فرمائیں, اس کے بعد آتے ہیں. خوش آمدید تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جو آپ اس وقت پروگرام استخارہ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ جی. اور پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کی کالز ہمیں وصول ہو رہی ہیں, اور ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں, کئی کالز آج ڈراپ ہوئی ہیں. اسی وجہ سے ڈراپس ہوتی ہیں کہ آپ ٹی وی کا والیوم میوٹ نہیں کرتے. ٹی وی کا والیوم اونچا ہوتا ہے اور جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ڈسٹورشن ہوتی ہے اور ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اس لیے پلیز جب آپ کال کر لیں, اور پھر میں یہ بارہا مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے پاس کاپی اور پینسل رکھا کریں, اور جب آپ نے وظیفہ پوچھنا ہے تو جیسے ہی یہاں پہ موجود علماء کرام آپ کو وہ وظیفہ بتاتے ہیں تو آپ فوراً اس کو لکھ لیا کریں. اور اگر آپ لکھ نہ پائیں تو یہ پروگرام ہمارا اپلوڈ ہو جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر, اور آپ نیکسٹ ڈے جو ہے اس کو وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا نام ہے آپ کا؟ سر زاہد عباس بات کر رہا ہوں بہاول نگر سے. جی پوچھیں میرے بھائی. سر میری ازدواجی لائف بڑی ڈسٹرب ہوئی کھڑی ہے, اور زندگی کے دوسرے معاملات جو پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہا ہوں ادھر بڑے معاملات بنے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں کچھ بتا دیں مہربانی. اپنی والدہ کا نام بتائیے. شہناز بیگم. اپنی بیگم کا نام؟ عابدہ. ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ارشا. تو یہ کیا آپ کے ازدواجی تعلقات میں کیا لڑائی جھگڑے رہتے ہیں گھر میں آپ کے؟ جی بات اینڈ پہ پہنچی ہوئی ہے. اچھا چلیں آپ کو بتاتے ہیں, دونوں حوالوں سے بتاتے ہیں, رزق کی وجہ سے بھی, گھریلو پریشانیوں کے حوالے سے بھی. آپ کو مفتی صاحب جو ہے دونوں حوالوں سے آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. جی حضور. پیارے بھائی, سب سے پہلی بات تو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ اپنا زیادہ تر وقت باوضو گزارا کریں. اس کی بہت برکت ہے, اس سے آپ کے رزق میں برکت آئے گی اور آپ ذہنی طور پہ بہت زیادہ اطمینان انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگا. زیادہ وقت آپ نے باوضو گزارنا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا آپ نے مسئلہ ذکر کیا ازدواجی معاملات کے حوالے سے, ازدواجی زندگی کے حوالے سے کہ بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے, آپ ڈسٹرب رہتے ہیں, تو اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا ایک اسم گرامی ہے, اسے آپ نے 1001 مرتبہ پڑھنا ہے, یا ودودو. 1001 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کسی میٹھی چیز پہ اسے دم کرنا ہے. اس میں سے تھوڑا سا کچھ خود کھا لینا ہے اور کچھ اپنی مسز کو آپ نے کھلانا ہے. یہ چند مرتبہ یہ عمل کریں. 2-3 دن بعد یہ پڑھ لیا 1001 مرتبہ یا ودودو, اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ کے, اور پھر اسی طرح کچھ دن ٹھہر کے پھر اس طرح یہ عمل جاری رکھیں. انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی جو ہے نا وہ جو ازدواجی زندگی ہے وہ خوشگوار ہوگی. انشاءاللہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اور جو آپ خلفشار کا شکار رہتے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت بہتری محسوس ہوگی اللہ کے فضل اور کرم سے. نماز کی پابندی اور باوضو رہنا یہ آپ کے رزق کے معاملات جو ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بہت سکون اور اطمینان ملے گا. جزاک اللہ جی. جیسے آپ کو بتایا مفتی صاحب نے جی, آپ عمل کریں, عمل آپ نے کرنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے. نیکسٹ کال دیکھتے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سنیم بیٹا. جی پوچھیں کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی فیصلہ آباد سے بات کر رہے ہیں. جی پوچھیں کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ بھائی میرے بھائی کی شادی کو 15 سال ہو گئے, تقریباً 15-16 سال ہو, تو 2 دفعہ ان کا مسکرج ہوا ہے.
تو اس کے بعد کوئی نہیں. اچھا اب میڈیکل چیک اپ کرایا دونوں نے؟ جی کروایا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اپنے بھائی کا نام بتائیے. ایک نام محمد عارف. اور ان کی بیوی کا نام؟ ربینہ کوثر. چلیں ٹھیک ہے, دونوں حوالوں سے آپ کو بتاتے ہیں. جی جب بتا رہے کہ ہاں ان کے اولاد ہوگی, کوئی امید ہے تو آپ یہ پلیز بتا دیں ذرا. چلے بتا دیتے ہیں جی, آپ دونوں والوں سے بتا دیتے ہیں, آپ فکر نہ کریں جی. آپ کا بھائی کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے جی. پیر صاحب آپ کو اس حوالے سے بتا دیتے ہیں جی. میری بہن, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کیا کریں. بہنوں کی دعا بھائیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے, آپ کیا کریں. اور اپنی والدہ سے کہیں آپ کے بھائی کے لیے بھی دعا کیا کریں, کیونکہ ماں کی دعا اولاد کے لیے اور باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. اور وظیفہ میں قرض کر رہا ہوں, دونوں میاں بیوی یہ وظیفہ کریں گے. اور وظیفہ یہ ہے کہ 7 دن انہوں نے 7 روزے رکھنے لگاتار, اور افطار کے وقت یا بارئو یا مصور یا خالقو, اول یا خالقو پڑھنا ہے, یا خالقو یا بارئو یا مصور, اس ترتیب کے ساتھ یہ 7 مرتبہ پڑھ کے ایک پھونک مارنی ہے ایک کھجور پہ. اسی طرح 7 کھجوریں دم کرنی ہے, اور ان کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کرنا ہے, 7 روزے اسی طرح. اس کے بعد مسلسل یہ وظیفہ یا خالقو یا بارئو یا مصورو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ دونوں میاں بیوی پڑھنا شروع کر دیں. اور جب افطار کا وقت ہو, جو 7 روزے رکھنے ہیں ان میں افطار کے وقت دعا کرنی ہے افطار سے پہلے, اولاد کے لیے, اولاد نرینہ کے لیے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت اولاد نرینہ کی نعمت سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالیٰ جی, ہم دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا جی. نیکسٹ کال دیکھتے ہیں جی. السلام علیکم جی, کیا نام ہے آپ کا؟ آصف. تھوڑا سا اونچا بولے میرے بھائی. آصف, میرے جو مسئلہ ہے, میرے گھر والے نا, میرے سسروں میں شادی بھی ہوئی ہے. میرے بھائی تھوڑا سا اونچا بولیں گے, تھوڑا سا اونچا بولے میرے بھائی. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. تو تھوڑا اونچا بولے میرے بھائی. آپ نام بتائیں اپنا. آصف علی. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بابا نگر سے. جی پوچھیں, اب کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی سر. آصف بھائی پوچھئے. یہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, میرے سسرال میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, اور اسلام کے نام میرے بھائی لوگ جھگڑے کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اچھا, والدہ کا نام بتائیں. زلیخا بی بی. کتنے عرصے سے چل رہے ہیں جھگڑے؟ یہ کم سے کم مہینہ 2 مہینے. چلیں آپ کو بتاتے ہیں جی, آپ پریشان نہ ہو جی. شکریہ آپ نے کال کی ہے جی. کوئی وظائف کی صورت میں اگر ہے گھریلو جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے تو مفتی صاحب آپ کی اس کے حوالے سے رہنمائی کر دیتے ہیں. جی حضور. میں سب سے پہلے تو گزارش کروں گا کہ گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں, اور جن احباب کی طرف سے آپ کو شکایت ہے کہ لڑائی والا معاملہ ہوتا ہے ان کا تصور کر کے یا قہارو 21 مرتبہ پڑھ کے ہر ایک کی طرف پھونک ماریں. ٹھیک ہو, یعنی ایک وقت جب آپ بیٹھیں, کوئی وقت نکالیں, 21 مرتبہ یا قہارو پڑھیں, ایک فرد کی طرف اس کے سینے کی طرف پھونک ماریں تصور کر کے اس کا, پھر دوسرے کی طرف, اس طرح جتنے بھی افراد ہیں روزانہ دن میں کم از کم 1 مرتبہ یہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور اگر ممکن ہو تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ اسے جاری رکھ سکتے ہیں ایک دن میں. اسے جاری رکھیں جب تک معاملات آپ کے جو ہے نا وہ کنٹرول میں نہیں آتے اور بالکل جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہو جاتے, تب تک یہ جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے گا, اور ان کے دلوں میں انشاءاللہ محبتیں پیدا ہوں گی, اور یہ جو آپس میں نا اتفاقی اور ناچاکی والے معاملات ہیں انشاءاللہ ان سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جی. ضرور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں دے, اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کو درست فرمائے جی. اللہ تعالیٰ رحیم اور رحمان, اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے ضرور جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نعیم بول رہا ہوں خوشاب سے نا جی. جی نعیم بھائی کیا پوچھیں گے آپ؟ مسئلہ ہے, ویسے میں 20 سال سے نا میری صحت وغیرہ ٹھیک نہیں رہتی, تو اب میرے میں سال ہو گیا درد ہو رہا تھا نا جی, تو پرسوں اینڈوسکوپی کرائی ہے. وہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے, لیکن مجھے قبض وغیرہ بہت رہتی ہے نا. میں کچھ پوچھنا تھا کسی بتا دیں جو, یا کوئی اور میڈیسن یا کوئی دوائی بتا دیں. میڈیسن تو نہیں ہم بتا سکتے, آپ کو وظائف کی صورت میں ضرور بتا سکتے ہیں. تو اب آپ کا معاملہ ویسے بہتر نہیں ہے پہلے سے؟
نہیں جی مجھے نا جی میدے میں درد ہوتی ہے اور قبض بہت زیادہ ہے. چلیں جی آپ کو اس حوالے سے بتا دیتے ہیں. دوائی وغیرہ تو میں بہت دے رہا ہوں لیکن فرق نہیں پڑ رہا. چلے اللہ کرم فرمائے گا جی. آپ پروگرام دیکھیے جی, آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں جی. شکریہ آپ نے کال کیے جی. حضور فرما دیجیے. بھائی آپ ایسا کریں کہ کسی اچھے معالج سے علاج بھی کروائیں اور ساتھ میں سورہ قریش یہ 30ویں پارے کی آخری جو 10 صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے اس کا ان آخری 10 صورتوں میں سے اس کا 9واں نمبر ہے آخر سے. اگر آپ کاؤنٹ کریں گے سورہ قریش لإیلاف قریش, یہ صورت آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کے کھانے پہ دم کر کے کھانا کھانا ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کے پیٹ کے جو امراض ہیں انشاءاللہ وہ بہتر ہوں گے. اور باقی جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں اپنے مسائل کا, اس کے لیے آپ کسی ماہر معالج سے رابطہ کیجئے, کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے, کسی حکیم سے طبیب سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ وہ علاج بھی کیجئے. یہ قرآن پاک کی صورت ہے, اسے بھی دم کر کے کھانے پر کھانا تناول فرمائیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ جی ہم دعا گو ہیں جی, اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے. ویسے بھی ہم ناظرین کہتے رہتے ہیں یہ پروگرام استخارہ جو اس کے اندر آپ کے مسائل بتائے جاتے ہیں, آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں, لیکن یہاں پر حکماء یا ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے جو آپ کو میڈیسن بھی ریکمینڈ کر سکیں. اس کے لیے میڈیسن کے لیے ظاہر ہے آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس یا کسی معالج کے پاس, کوئی طبیب کے پاس جانا پڑتا ہے. بعض اوقات بعض ناظرین جو کالز کرتے ہیں ہمیں وہ اس طرح کے سوال کر دیتے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں کوئی دوائی بتا دیں, تو ہم دوائی تو بالکل نہیں بتا سکتے کیونکہ پروگرام روحانی پروگرام ہے, اس میں آپ کو صرف وظائف ہی بتائے جا سکتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرے نام خدیجہ بی بی ہے. تو میری طبیعت نہیں صحیح رہ جاندی ہے پئی تے میں علاج کافی عرصے دا کرن لگی ہاں تے میں نے کوئی ایسا وظیفہ دسو کہ میں پڑھ کے تے میری دوائیاں بھی کم ہو جائیں. بہت دوائیاں کتنا عرصہ ہو گیا بیماری کو؟ اس بیماری کو تو مینوں 14-15 سال ہو گئے. تو میرے لینساں دا مسئلہ آئی کیا. اچھا چلے ٹھیک ہے. والدہ کا نام بتائیے. جی میری والدہ کا نام عائشہ بی بی ہے. تے پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے, میرا بیٹے نے 2 سال ہو گئے شادی نو. اچھا جی. تو بچہ نہیں ہے, کوئی دس دیو پڑھ کے تے چلو پی لو. اللہ پاک کوئی بیٹے کا نام دسو. بیٹے کا نام محمد نعیم. اچھا ان کی بیوی کا نام؟ اس کی بیوی کا نام رابعہ بی بی. وہ چیک کرایا انہوں نے میڈیکل؟ جی ہاں چیک کرایا نے, رامدے نے بالکل ٹھیک ہے پیا. چلے لیکن وہ دونوں سعودیہ رہتے ہیں تے بس میں پتہ کر کے انہوں نے دس دیتا ہوں پڑھ لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی, شکریہ آپ نے کال کی جی. آپ پروگرام دیکھیے, آپ کو دونوں حوالوں سے مفتی صاحب آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. جو بھی وظائف کی صورت میں ہوا آپ کی بیماری کا بھی اور آپ کے بیٹے کی اولاد کے لیے دونوں حوالوں سے آپ کو بتا دیتے ہیں. جی بیٹے کی اولاد کے لیے تو میں گزارش کرتا ہوں میں بہن سے کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں اور اپنی بہو سے کہیں کہ روزانہ سورہ محمد یہ 26ویں پارے میں ہے, اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیں. روزانہ دن میں 1 مرتبہ سورہ محمد پڑھیں. 21 دن تک سورہ محمد مسلسل پڑھیں. 21 دن کے بعد جو آپ کی بہو ہے وہ سورہ مریم پڑھنا شروع کر دے اور آپ کا بیٹا سورہ محمد ہی پڑھتا رہے جب تک کوئی خوشخبری نہیں آتی. یہ دونوں صورتیں معمول میں رہیں اور ان کی تلاوت کرتے رہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا. اور جو آپ نے اپنے مسائل بیان کیے ان کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد 3 صورتیں میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں اور غور سے آپ نے سماعت فرمانا ہے. 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف, 1 مرتبہ سورہ رحمان شریف اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ. ابتدا میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 7 مرتبہ, پھر سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ سورہ رحمان تلاوت کرنی ہے. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 پانی کی بوتل لینی ہے, اس پر دم کر لینا ہے. پورا دن آپ نے یہ پانی پیتے رہنا ہے. انشاءاللہ اس پانی پینے کی برکت سے آپ کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ آپ کی جو میڈیسن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کی انشاءاللہ میڈیسن سے جان چھوٹنا شروع ہو جائے گی. جزاک اللہ جی, شکریہ جی. مفتی صاحب آپ نے جس طرح مکمل طور پہ تفصیل کے ساتھ بتایا, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا جی ضرور. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
जी भाई मेरे साथ बहुत मसला है, मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा। जी आप पूछिए, आपका नाम बताएं पहले। जी मेरा नाम शमीम है। जी शमीम बहन, क्या मसला है आपका? जी मेरे हस्बैंड है, मेरी शादी 2006 में हुई है, तकरीबन 14 साल हो गए। तो अच्छा मेरे जी। हस्बैंड कोई जॉब नहीं करता, नशा करता है और एक बेटा है। दूसरा मसला ये कि मेरा बेटा है और वो मुझे बहुत तंग करता, बहुत जिद करता। क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला पढ़ता है? जी पढ़ता है। तो बात नहीं सुनता आपकी? बात नहीं सुनता, बिल्कुल अपनी जिद करता है। अपने शोहर का नाम बताएं। आसिफ खान नाम है। उनकी वालदा का नाम? मेरी वालदा का नाम? अपनी वालदा का भी, उनकी वालदा का, दोनों का, अपनी सास का भी नाम बताएं। जी मेरी सास का नाम है परवीन बीबी और अम्मी का नाम सुरैया बीबी है। चलें जी, आपको बताते हैं जी। शुक्रिया आपने कॉल किए जी। परेशान ना हो, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है, ज़रूर असबाब पैदा फरमाएगा और आपका बेटा जो है वो आपका फरमाबरदार भी हो जाएगा और आपका जो शौहर के साथ मामलात है वो भी इंशाअल्लाह ताला दुरुस्त हो जाएंगे। मुफ्ती साहब आपको इस हवाले से गाइड कर देते हैं। जी हुजूर। मेरी बहन ने जो अपने मसाइल बयान की है, यकीनन 14 साल आपने गुजारे मेरी बहन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका अजर अता फरमाए, सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ। और यकीनन अल्लाह ताला का वादा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र का दामन न छोड़िएगा, सब्र के साथ इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाती है, दूर हो जाती है। आपने करना ये है कि बेटा, आप फरमा रही है कि वो नाफरमान है और तंग करता है, आपने रोज़ाना मगरिब के वक़्त अगर मुमकिन हो, बेटा घर पे हो, तो मुआव्वज़तैन, ये आखिरी 2 सूरतें हैं कुरान पाक की, सूरह फलक और सूरह नास, ये पढ़ के आपने अपने बेटे पे फूंक मारनी है। और जब बेटा सोया हुआ हो तो माथे पे हाथ रख के 11 मरतबा या खबीरो पढ़ना है आपने, और अपने शौहर के सीने की तरफ आपने या कहारो पढ़ के मुताद्दद मरतबा, लिमिट कोई नहीं है, और जितनी मरतबा दिन में आप कर सकती हैं ये अमल करें। या कहारो मुताद्दद मरतबा पढ़ के अपने हस्बैंड के सीने की तरफ फूंक मारें, फिर जब याद आए फिर इस तरह फूंक मार दें, सामने हो तो फूंक मार लें, अगर सामने नहीं है तसव्वुर करके उनके सीने का उनकी तरफ फूंक मार दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से आपके शौहर जिन आदात बद का शिकार हैं उनसे जान छूट जाएगी उनकी, और आपका बेटा भी आपका फर्माबरदार हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। जैसे आपको बताया आप अमल करें, परेशान ना हो, अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएंगे। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? कौसर परवीन। जी भाई मैं बिहाड़ी से बोल रही हूँ। जी जी पूछें। भाई मेरे हाथ में, पाँव, बाएं हाथ में और बाएं पाँव में ना जी जी जिस तरह सुन हो रहा दोनों पासे ना, हाथ भी पाँव भी। अच्छा, मेडिसिन वैसे मैं खा रही हूँ। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, आप कोई रूहानी इलाज बता तो दें। जो आप मेडिकली आपने चेकअप कराया, दवाई खाती है, उससे आपको फर्क पड़ता है वैसे? हाँ जी, कोई फर्क है थोड़ा बहुत। चले, अपनी वालदा का नाम बता दें बस। मेरी वालदा का नाम? जी जी खुर्शैद बीबी। चले आपको बताते हैं। शुक्रिया जी आपने कॉल किए। परेशान ना हो, अल्लाह ताला करम फरमाएंगे। मेडिकली जो दवाई आपको बताई गई है, रिकमेंड की, वो भी आप जारी रखें। वज़ाइफ की सूरत में अगर कोई बात है तो वो आपको मुफ्ती साहब आपको बता देते हैं जी। मेरी बहन ने जो सवाल किया है, जो बादिल नज़र में नज़र आ रहा है, उसमें यह है कि आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। जहाँ पे हाथ और पाँव आपने बायां बताया है, बाएं हाथ पे दायां हाथ इस तरह रख के आपने एक आयत मुबारका में बताने लगा हूँ, वो आपने पढ़नी है, और इसी तरह फिर आपने अपने बाएं पाँव पे दाएं हाथ फेरते हुए वो आयत मुक़द्दसा पढ़नी है। यह सूरह बनी इसराइल के आखिरी रकू में आयत है, वबिल हक़्क़ि अंज़लनाहु वबिल हक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये 3 मरतबा यह आयत पढ़नी है, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, और ये पढ़ के आपने इन पे फूंक मारना है, और सरसों का तेल लेकर यही आयत मुबारका 100 मरतबा पढ़ के, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक, 100 मरतबा ये आयत, वबिल हक़्क़ि अंज़लनाहु वबिल हक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, 15वां पारा, और सूरह बनी इसराइल का आखिरी रकू है, उसमें ये आयत है। तो ये पढ़ के आपने तेल पर दम कर लेनी है, और वो तेल आपने अपने हाथ पर भी लगाना है और पाँव पे भी लगाना है।
انشاءاللہ چند دن یہ عمل کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ جی ضرور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا جی. لاسٹ کال لیتے ہیں جی پروگرام کی, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میری بیٹی ہے مناب فاطمہ جی. تو اس کو تھیلیسیمیا میجر ہے, 20-22 دن بعد اس کو بلڈ لگتا ہے. اچھا تو جی. بہت زیادہ روحانی علاج کروایا ہے, ہر جگہ سے جسمانی علاج بھی چل رہا ہے, روحانی بھی چل رہا ہے, لیکن کہیں سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے. کتنی عمر ہے ان کی جی؟ بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال. اچھا, تو یعنی اب کوئی بہتری کے چانس ہے کہ کیا زیادہ دن بدن نہیں, وہ یہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے نا وہ جسمانی کمزوری بھی ہونا لگ جاتی ہے, پلس بلڈ بھی جلدی لگنے لگ جاتا ہے, اور جسم میں اور کمپلیکیشن آنے لگ جاتی ہیں, آئرن بڑھنے لگ جاتا ہے. وہ یعنی کہ ان کی والدہ کا نام بتا دیں. ان کی والدہ کا نام میرا نام شہزاد سلیم ہے, میری والدہ کا نام رخسانہ پروین ہے. نہیں, بیٹی کی اپنی بیوی کا نام بتائیں. اینی شہزاد. چلیں جی بتاتے, شکریہ آپ نے کال کی جی, اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے جی. تو بقایا کوئی وظائف کی صورت میں ہے, بقایا وہ کہتے ہیں روحانی علاج کروائے بھی ہیں, بیٹی کے لیے تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا جی. لاہور سے ہی, تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا جی. حضور بتا دیجیے. پیارے بھائی, اگر آپ لاہور سے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف فرمائیں. ہمارے چینل کا ایڈریس آ رہا ہوتا ہے, آپ چینل وزٹ کر لیں, تشریف لے آئیں کسی دن. اور مریضہ جو بچی ہے اس کی ان دھلی بغیر دھلی قمیض لے کر آپ نے آنی ہے, جو دھلی نہ ہو. تو دیکھیں گے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو پریشانی کا شکار ہے آپ, اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو ضرور شفا عطا فرمائے گا. ہم دعا گو بھی ہیں, اور چونکہ آپ لاہور میں قریب ہیں, خط لکھنا چاہیں تو خط بھی لکھ سکتے ہیں, اور بائی ڈاک آپ جو بھیج دیں, کچھ تعویذات یہاں سے بھیجیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا, فضل ہو جائے گا, انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی جی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی, شکریہ جی. اور پروگرام کا جی وقت ختم ہو گیا ہے, اور میں مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں, وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, انہوں نے وظائف بتائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے جی. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. یا الہ العالمین, آج ہمارا یہاں بیٹھنا اور دکھ انسانیت کی جو روحانی رہنمائی ہے, یہ عمل اپنی بلند و بالا بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین. یا رب العالمین کریم, اقل طیت و ثنا کے صدقے ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی ہے, جن جن مسائل کا انہوں نے ذکر کیا ہے, میرے مولا اپنے حبیب پاک کے صدقے ان کے مسائل اور پریشانیاں دور فرما. آمین. یا رب العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما. یا رب العالمین کریم اقل تحیت و ثنا کے صدقے ہمارے پروگرام استخارہ کی تمام ٹیم اور کوہ نور چینل کی انتظامیہ پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. یا رب العالمین امت مسلمہ کی خیر فرما. کریم اقل طیت و ثنا کے صدقے ملک پاکستان کی خیر فرما. وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.